बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान इस वक्त टर्निंग मोड़ पर है। लगता है कि बड़ी तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। हुकूमत सख्त परेशान है। बाज़ शख्सियात को धमकियां मिल रही हैं जो कि निहायत नामुनासिब है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद आईनी बेंच आज बेबस नजर आया। 26वीं तरमीम वाहिद तरमीम है जिसमें मुल्क में इंसाफ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इंसाफ की उम्मीद टूट गई। सियासी जमातें तो दरकिनार, एक आम पाकिस्तान भी अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये ऐसा स्याह तरामीम है जिसके बाद मुल्क में अफरा तफरी है। 26 तरमीम के केस में आज सीनियर वकील अकरम शेख ने आईनी बेंच को नहायत मुश्किल में डाल दिया। उनके सवालात ने कई सवालात खड़े कर दिए। क्या इस तरमीम के खात्मे के बगैर मुल्क में अमन मुमकिन नामुमकिन हो चुका है? दूसरी तरफ पंजाब में खसूसन करप्शन का जहर इतना कदावर हो चुका कि पंजाब की बजट को अरबों खरबों रुपए रोजाना और माहाना करप्शन की जद में जा रहे हैं। क्या वजीर आला इसमें कोई किरदार अदा करेंगे? उन्हें करना होगा। दूसरी तरफ आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने काबीना अपना इजलास तलब किया जिसमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी को वादिया हदायत दी कि 16 एमपीओ के झूठे मुकदमात का सिलसिला बंद किया जाए। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। अवाम, उन्होंने बताया कि केपीके की हुकूमत को बानी पीटीआई इमरान खान के नाम से वोट मिला है और कोई अफसर जो ईमानदारी से काम करेगा उसे रिवार्ड दिया जाएगा और जो अवाम की मुश्किलात में इजाफा करेगा, करप्शन का बायस बनेगा, इंतकामी कार्रवाइयों का बायस बनेगा, वो मंजर आम पर नहीं रहेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत ने मुल्क की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात करके कहा कि हमें निशाना बनाया जा रहा है। जब से बिलावल भुट्टो ने ये एक तकरीर में बयान दिया था कि वजीर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जाके हलफ लए, उसके बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसके पसे पर्दा खौफनाक हक़ाइक़ है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की अहम फैसला जिससे मुल्क में इंसाफ की रोशनी भी खत्म होती जा रही है। वकील अकरम शेख ने आज बतौर दुहास गुजार दलाइल देते हुए कहा कि आईनी बेंच 26वीं तरमीम के केस को सुन ही नहीं सकता। ये तो उनके बेनिफिशरी है, ये तो इस निजाम की बिगाड़ी हुई शक्ल है। उनके इस दलाइल ने कहा कि ये मौजूदा बेंच जो ये केस सुन रहा है ये आइन और कानून के मुताबिक इसको सुन ही नहीं सकता। अकरम शेख ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि आईनी बेंच की बजाय सुप्रीम कोर्ट ही इस केस का फैसला कर सकती है। उनके अहम दलाइल ने पाकिस्तान में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या 26वीं तरमीम को कायम रखना मुल्की मफाद और मुल्की आइन और कानून का खिलाफ वर्जी है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोहेल ने कहा इस बात की वजाहत करें। जब उन्होंने कहा यह बेंच सुन नहीं सकता तो अकरम शेख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। और इससे आगे बढ़ते हुए अकरम शेख ने जो सीनियर कानून दान है, नून लीग के भी करीब रहे और आजकल अहम रोल अदा, उन्होंने कहा कि दुनिया भर की अदालतें ये असूल कर चुकी हैं कि कोई जज इस कानून का केस नहीं सुन सकता जो खुद इस कानून के जरिए मनसब पर आया हो, यानी कि जो बेनिफिशरी हो। दुनिया भर के किसी मुल्क में, बदतरीन मुल्क में जहां डिक्टेटरशिप हो, आमरियत हो, इंसाफ नाम की चीज ना, वो केस ये सुन ही नहीं सकता। तो लिहाजा आईनी बेंच से गुजारिश है कि फुल कोर्ट बनाया जाए 26वीं तरमीम से पहले। 16 लगता है इन्हें कानूनन तो बनाना पड़ेगा, अगर रोका तो फिर आइन और कानून पर सवालात उठेंगे। अकरम शेख ने इस दलील के बाद कहा कि अब इसका फैसला जज साहबान के जमीर पर छोड़ दे और फुल कोर्ट बना दें। अकरम शेख ने आईनी बेंच को आईना दिखाते हुए कहा कि इस मुल्क में इलेक्शन हुआ, इसके बाद लोगों का ख्याल था कि इलेक्शन की जांच होगी, लेकिन इस इलेक्शन की जांच को रोकने के लिए, इलेक्शन के हकायक जानने के लिए, इलेक्शन में जो अवामी मैंडेट पर डाका मारा गया, चोरी किया गया, उन्होंने कहा इलेक्शन के हकायक और जांच को रोकने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई। उसका मकसद ही आइन के खिलाफ है, ना आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है। असम्बली ने वो कायम किया जो आइन से मुतसादम है। 26वीं जिस पर जस्टिस मंदोहेल ने बार बार आर्टिकल 191 का जिक्र किया और पूछा कि क्या आपको तस्लीम नहीं करते कि अकरम शेख ने दबंग अंदाज में कहा मुझ पर तो यजीदियत की बैत लाजम नहीं है। हाय हाय हाय, क्या लफ्ज है। उन्होंने कहा मुझ पर तो
یزیدیت کی بیعت لازم نہیں ہے. کاش 25 کروڑ عوام کی 10% 20% لوگ بھی اس پر آ جائے کہ یزیدیت کی بیعت نہیں کرنی، تو یہ ملک قائد اعظم کا پاکستان ہوگا، خوشحال پاکستان ہوگا. بیرون ملک سے لوگ ادھر نوکریوں کے لیے آئیں گے، لیکن کرپشن کی کھاؤ اور یزیدیت کی بیعت کرنے والوں نے اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی ناکام کوشش کی اور یہ ملک ترقی پر آئے گا. شیخ اکرم نے دبنگ انداز میں کہا یزیدیت لازم نہیں. اکرم شیخ بولے یزیدیت سے بھی دوستی اور حسین کو بھی سلام. یہ نہیں ہو سکتا سر، یزیدیت سے بھی دوستی اور حسین کو بھی سلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے برا کہو یا دل میں برا جانو. برائی اور ظلم کی تعریف کے لیے نہ کوئی دنیا میں آیت ہے، نہ حدیث ہے، نہ اللہ اور نہ اللہ کے پیارے محبوب نبی علیہ وسلم کا پیغام. لہذا یہ برائی کو اگر تعریف کا کہیں حکم نہیں، اس لیے انہوں نے کہا یزیدیت سے دوستی حسین کو بھی سلام. یہ نہیں ہو سکتا، اور یہی ایک جملہ اس کیس کو پوری سماعت پر بھاری بظاہر نکلا ہے اور آئینی ماہرین نے اس کی تعریف کی ہے. دوسری جانب خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ نے آج اہم اعلان کرتے ہوئے پہلا سرکاری اجلاس طلب کیا. سہیل افریدی نے شہید ارشد شریف کے نام سے تحقیقاتی جرنلزم کے لیے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا. شہید ارشد شریف جو انویسٹیگیٹر جرنلسٹ تھا، آنیسٹ تھا، ہر معاذ اللہ زمینی خداؤں کے آگے نہیں جھکتا تھا. ہم اس کے سہیل افریدی کے ممنوع ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے عام انتخابات کے دوران عوامی مینڈیٹ کے خلاف کام کرنے والے سرکاری افسروں کے خلاف کارروائی کا بھی اعلان کیا. وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری کو ہدایت کی ہے کہ ایسے افسران کی لسٹیں بنائی جائیں جنہوں نے عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا ہے اور ان کو انعام دیا جائے گا. جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کام کیا ہے اور جنہوں نے مینڈیٹ کی توہین کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی حکومت کا پہلا باضابطہ اجلاس ہوا. اجلاس میں گڈ گورننس روڈ میپ، پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں انسداد بدعنوانی سے متعلق معاملات پر بھی غور و خوض ہوا. چیف سیکرٹری، آئی جی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور اعلیٰ حکام کے تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنر، آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی گئی. گڈ گورننس روڈ میپ کا مقصد پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے. بریفنگ میں یہ کہا انہوں نے کہا گڈ گورننس روڈ میپ پی ٹی آئی کا منشور کے مطابق تیار کیا گیا ہے. روڈ میپ کے 3 اہم شعبے عمران خان کے نامزد، عمران خان کا کھلاڑیا، یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کا کھلاڑیا جو اس وقت جیل میں بند ہے اور سہیل افریدی کو ملنے بھی نہیں دیا گیا، آپ کی میموری کے لیے. 3 شعبے پبلک سروس ڈیلیوری، امن و امان اور معاشیت، تینوں ہی ریڑھ کی ہڈی ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے خطاب کے دوران اہم اعلانات. انہوں نے کہا صوبے کی بیوروکریسی اور پولیس عوامی مینڈیٹ کا تحفظ پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا جن سرکاری اہلکاروں نے عوام کا مینڈیٹ کا دفاع کیا، یعنی کہ الیکشن صاف شفاف کرانے میں کردار ادا کیا، انہیں ہر لحاظ میں ریوارڈ دیا جائے گا اور عوام کے ساتھ نہ دینے والے افسران کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. کسی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. صوبے میں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. عمران خان تاحیات چیئرمین ہیں. سہیل افریدی کا یہ بھی کہنا تھا. انہوں نے کہا کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس. جس صوبے میں، جس شہر میں، جس محکمے میں کرپشن ختم ہو جائے گی، اسے ترقی کی دنیا سے کوئی طاقت نہیں روک سکتا. عوام کی خدمت نہ کرنے والے سرکاری ملازمین اپنے عہدوں پر نہیں رہ سکیں گے، وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا. انہوں نے کہا روایتی انداز سے ہٹ کر عوام کی فلاح کے لیے اقدامات کریں گے. اہم ترقیاتی اعلان کیے گئے. کل کے نوجوان نے 80 سال کے تجربہ کاروں لوگوں کو ناک آؤٹ کر دیا. کل کے نوجوان نے، پڑھے لکھے متوسط طبقے نے، جو سیاسی مہا کلاکار بنتے تھے، ان کی سیاست کو اپنے عملی اقدامات سے زیرو کر دیا. انہوں نے کہا نظام اضلاع کے لیے ٹرائبل میڈیکل کالج اور ٹرائبل یونیورسٹی ماڈرن سائنسز کے قیام کا اس موقع پر اعلان کیا. انہوں نے کہا شہید ارشد شریف کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم قائم کی جائے گی. نظام اضلاع میں تحصیل سطح پر پلے گراؤنڈ کا تعمیر ہوگی جس میں نوجوان نسل دہشت گردی اور مشغولیات کی بجائے توانا اپنی اصلاحیتوں کو لا سکے. انہوں نے کہا سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. پشاور شہر کی بحالی اور ترقی کے لیے ایک نیا پلان بنایا جائے گا جس میں پاکستان کی KPK کی عوام کو ضرورت ہے. پالیسی، فیصلے اور اصلاحات. انہوں نے کہا ای پیڈ سسٹم کو ای
ٹینڈرنگ سسٹم سے منسلک کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا رٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے کانسٹیٹیوشنل ایگزیکیوشن سسٹم رائج کیا جائے گا۔ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے 2 سالہ پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر انہوں نے کہا سفارشی کلچر کا خاتمہ، تمام امور میں میرٹ یقینی ہوگی۔ صوبے میں خاص ذکر کیا جو پنجاب میں سب سے زیادہ ظلم کیا گیا، جھوٹے مقدمہ درجے، گھروں میں چھاپے، چادر تبدس ممال، 16 ایم پی او کے ساتھ جس کو چاہا گرفتار کر لیا۔ سیل افریدی کا عمران خان کی ہدایت پر بڑا اعلان کہ صوبے میں 3 ایم پی او کے تحت کسی سیاسی جماعت کو، چاہے کسی سیاسی جماعت کو، گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلان انسانی حقوق کے لیے بھی زندہ مثال ہے، کیونکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی وفاقی حکومت اور پنجاب اور دیگر معمول بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا سیاسی ایف آئی آر کے خاتمے اور آزادی ادارے رائے کا تحفظ کا اعلان کیا۔ پولیس امن و امان سے متعلق انہوں نے اعلان کیا امن و امان کی پہلی ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پولیس کو جدید آلات، اسلحہ اور فنڈ ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف پولیس کی قربانیاں ناقابل فرموش ہیں۔ جو پولیس والے ہمارے لیے شہید ہوتے ہیں یا فوج والے، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو اختیارات سے تجاوز کر کے انسانیت کی پامالی کرتے ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے طبل جنگ بجایا۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت وار آن ٹیررزم فنڈ کے اجراء میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ پولیس کو کسی سیاسی جماعت کے خلاف، کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نشانہ نہیں بنائے گی۔ طلبہ اور شہری کے خلاف شہری بنیادوں پر ایف آئی آر درج نہ کی جائے گی۔ کے پی کے پولیس کا حال کسی پنجاب پولیس جیسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ویل ڈن، ویل ڈن، ویل ڈن، لیکن امنن کرنا ہوگا۔ نون لیگ سے بھی انصاف کرے، مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام سے، پی ٹی آئی سے، ہر جماعت سے، ہر خاص و عام کو کرپشن کا خاتمہ کر دیں، انصاف کر دیں تو ملک کو ترقی کے راستے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا جن سرکاری اہلکار نے عوام کا مینڈیٹ کا دفاع نہیں کیا، اسی طرح ان کی اس موجودہ ان کی روایتی انداز سے ہٹ کر عوامی فلاح کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ سیل افریدی چاروں صوبوں میں تجربہ تو نہیں لیکن ایک کامیاب وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ میں پچھلے 2 سالوں سے خصوصاً ساری عمر انویسٹیگیٹو زیادہ حصہ کیا۔ پاکستان کو اگر کھائی کی ادھر سے پیٹرول، تیل اور گیس نہیں نکلتی، ادھر سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن بہتر ہو، کسٹم کا مال آتا ہے، جب 10 کروڑ ڈیوٹی ہے 10 لاکھ دے کے مال نہ لگایا جاتا ہے۔ ٹھیکیداری نظام میں اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، پی ڈبلیو ہو، تعمیرات ہو، ایسے محکموں میں ناظرین، اور ایسے لوگ ارب پتی بن چکے ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ 1.5-2 لاکھ ہے۔ اگر کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی قریبی مریم اورنگزیب سے میں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اماج کا بن چکا ہے۔ اگر آپ کرپشن کا خاتمہ اور میرٹ پر تعیناتی کرتے ہیں تو آپ کی گڈ ول میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ اشتہارات سے عوام کے دلوں میں گھر نہیں ہوتا۔ عوام کو ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے، روزمرہ کی ڈومیسائل بننے پر رشوت، آئی ڈی کارڈ بننے میں رشوت، لائسنس بنانے میں رشوت، ایل ڈی اے تو پاکستان میں اگر دنیا میں کوئی کرپشن کی ماج گاہ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ارباں خربوں روپے کی کرپشن، ہیلتھ صحت میں ٹھیکے دیے جاتے ہیں اربوں روپے کی کمیشن، 40% 50% تک کمیشن چلے گئی ہے۔ دوسری طرف ناظرین سنا ہے چند صحافیوں کے بارے میں پھر کریک ڈاؤن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کے خون سے آپ کو کیا سکون ملتا ہے؟ یزیدیت کی بیعت نہیں کرتے۔ ناظرین، آنے والے دن پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کی خبریں ہیں۔ آخر میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی نے ایک اہم اجلاس کیا بلاول بھٹو اسد علی زرداری کے بارے اور پیغام دیا ہے کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اس سازش کے خلاف آپ کو وارننگ دے رہے ہیں۔ بظاہر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی ٹکٹ پہ رہیں گے، کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ اس وقت عوامی مینڈیٹ، عوامی سروے میں مطابق عمران خان 80% عوامی رائے عمران خان کے حق میں ہے، صرف جبر، فسادی اور ظلم سے روکا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں اہم ڈیولپمنٹ کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔